मेरे शौहर ने गुस्से में 3 बार मुझको तलाक दे दी थी, मगर मैं यतीम थी, इसलिए मजबूरन इसके घर से निकलने की हिम्मत न कर पाई। मेरी सास हर वक्त मुझे कोसती रहती। एक दिन नशे में धुत होकर जैसे ही मेरे शौहर ने मुझको कमरे में खींच कर बुलाना चाहा, मैं इसको धक्का देकर घर से बाहर भाग गई। मैं सड़क पर भागती हुई जा रही थी। इसी वक्त 2 मोटरसाइकिल मेरे पीछे लग गई। अचानक मेरी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। मैं अल्लाह को मदद के लिए पुकारती हुई जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मैं सर झुकाए किचन के पास बैठी हुई बर्तन धो रही थी। आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर पहले हुई कार्रवाई ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी थी। कुछ देर पहले ही मेरी सास की बहन घर में शोर डाल कर गई थी कि ये कल मुँह ही यहाँ क्यों रह रही है। जब इसे इशफाक ने तलाक दे दी है तो इसे निकाल क्यों नहीं देते, जबकि मैं बेहद मजबूर थी। अगर मेरे पास में होता तो मैं इसी रोज़ इस घर को अलविदा कहकर चली जाती जब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा था। मगर मैं क्या करती, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था। चंद लम्हे बाद अचानक मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो धनधनाती हुई मेरे सर पर नाज़िल हो गई थी। मैंने भराई हुई नज़रों से इनको देखा था। मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही वो मेरे बाजू को थामते हुए बोली, यहाँ से जाओ। मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहती। मुझे इशफाक की अब दूसरी शादी करवानी है और मेरी बहन को एतराज़ है, अगर तुम इसी घर में रहती रही तो वो कभी भी अपनी बेटी मुझे नहीं देगी और मुझे इशफाक की दुल्हन नरकस को ही बनाना है। इनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली, अम्मा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मेरे बाप ने बहुत भरोसा करके मुझे आपके हवाले किया था। अभी मैं अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही वो बोली, मेरे सामने ये जज्बाती जुमले अदा करके मुझे पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी भला से पहाड़ में जाओ, रोडों की खाक छानो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा घर चलाना है। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर का सुकून गारत नहीं कर सकती। जबकि मैं अब हाथ जोड़ चुकी थी और इसको देखते हुए बोली, अम्मा, अगर आप मुझे निकाल देंगी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। ऐसा मत करें, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है। मैं एक औरत साथ हूँ। आप मुझे सिर्फ एक वक्त की रोटी दे दो, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, लेकिन मुझे निकालो मत। आप नरगिस को दुल्हन बना कर ले आओ, मैं इसकी भी गुलामी करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फूट फूट के रोने लगी थी, जबकि वो मुझे गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मुझे मालूम था वो मुझे कभी नहीं निकालेगी। वो कितना भी गुस्सा कर लेती, कहीं न कहीं इन्हें भी इस बात का एहसास था कि वाकई मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जाकर मैं अपनी ज़िंदगी बसर करूं। मैं अपने आंसू साफ करके एक बार फिर खाना बनाने में मगन हो गई थी। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने इस रात का मंजर लहरा गया था, जिसे याद करते ही मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। मामूल के मुताबिक पूरे घर का काम करके मैं अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। सास को खाना वगैरह दे दिया था, वो सो चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने शोहर का इंतज़ार था। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे घर औलाद की खुशी नहीं आई थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद हो जाए, मगर अल्लाह की तरफ से ताख़ीर थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक दरवाजे के पास शोर सा महसूस हुआ था। मैं फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे शौहर दरवाजे के पास ज़मीन पर गिरे हुए थे। मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैं दीवाना वार भागती हुई इनके पास गई थी और इनको थाम कर उठाया था, जबकि वो मुकम्मल नशे में धुत थे। मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही वो मुझे धित्कारते हुए बोले, क्या हुआ कलमोही, क्यों आई है? मैं खुद उठ सकता हूँ। तो क्या समझती है मुझे तेरा सहारा चाहिए? बांझ है तू, दूर रह मुझसे। मेरी माँ मेरी शादी मेरी खाला की बेटी नरगिस से करवाएगी और मैं तुझे तलाक दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब तेरी चोटी पकड़कर अपने घर से निकाल दूंगा। जबकि मैं अपने आंसू पीती हुई इनको थामकर खड़ा कर चुकी थी और बड़ी मुश्किल से कमरे के अंदर लेकर आई थी। मैं इनको देखते हुए नम लहजे में बोली, खाना लाऊं आपके लिए? जबकि वो मुझे गालियाँ देते हुए बोले, जूते उतार मेरे,
اور اپنی شکل لے کر دفع ہو جا۔ تجھ جیسی عورت کے ہاتھ کا بد ذائقہ کھانا کھانے سے بہتر ہے میں بھوکا مر جاؤں۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید تکلیف ہوئی تھی۔ ہر ایک شخص میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا، لیکن میرے شوہر کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ ہر وقت میرے کھانے کی برائی کرتے رہتے تھے۔ میں نے روتے روتے ان کے جوتے اتارے تو اچانک ہی وہ میرے کندھے پر لات مار کر بولے، اب یہاں سے دفع ہو جا، میرے سامنے رو کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہری رہی تو یاد رکھنا آج کی رات تیرا قتل ہو جائے گا۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے جوتے اٹھائے تھے اور فوراً ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اکثر نشہ کر کے آتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ان کا نشہ کتنی بڑی کوتاہی کروانے والا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کا دروازہ کسی نے زور سے پیٹا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا کہ بھلا اس وقت کون آ سکتا ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں سہمی سہمی سی دروازے کے پاس آئی تھی۔ ابھی میں پوچھتی اس سے پہلے ہی میرے کمرے سے میرے شوہر باہر آئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جا کمرے میں بیٹھ، میرا دوست آیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کے قریب آ گئے تھے، جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی آیا ہے فی الحال اس کو دروازے سے ہی رخصت کریں۔ میں یہیں پر کھڑی ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ آج آپ نے کافی مقدار میں شراب پی لی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تو نہیں سکھا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ عورت ہے، عورت ہی بن، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر بھی میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں تنہا چھوڑا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں بلند آواز میں دروازے کے پیچھے سے بولی تھی، بھائی آپ جو بھی ہیں ابھی فی الحال چلے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ابھی کسی سے ملاقات کی حالت میں نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا شوہر میرا گلا دباتے ہوئے بولے، میں نے کہا نا آواز بند اور کمرے میں جاؤ، ورنہ یہیں کی یہیں قبر میں دفنا دوں گا۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑے تھے کہ لمحہ بھر کے لیے میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ فی الحال میں نے بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ کو اپنے گلے سے ہٹایا تھا اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ آج ان کا ہر انداز ہی عجیب تھا۔ اس وقت ان سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، پھر بھلا آج کون آیا تھا؟ میں ابھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر داخل ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر اگلا ہی لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ ان کے پیچھے ایک آدمی بھی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہوئے لڑکھڑائی آواز بولا، آج میں نے اس کے ساتھ جوئے کا میچ لگایا تھا، لیکن میں ہار چکا ہوں۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا سارا زیور، میری جمع پونجی، سب کچھ میں ہار چکا ہوں۔ اس بار میں نے تم پر جوا لگایا ہے، لیکن بدقسمتی سے میں پھر ہار گیا، تو اب یہ تمہارے ساتھ رات گزارے گا اور تم اس کو اس کی مرضی کرنے دو گی۔ اگر تم نے ذرا بھی انکار کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں صبح طلاق دے دوں گا، کیونکہ ابھی تو میں نشے میں ہوں اور ہو سکتا ہے طلاق نہ ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ پاگل ہو چکے ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں اماں کو اٹھاتی ہوں۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولے، تو اماں کو اٹھا یا پھر محلے کو اٹھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو فیصلہ میں کر چکا ہوں تجھے کرنا پڑے گا۔ چپ چاپ اس آدمی کو خوش کر اور یہاں سے بھیج، جتنا جلدی اپنا کام مکمل کرے گی اتنا تیرے لیے اچھا ہے، جتنی تاخیر ہوگی تیرے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تھا جو اپنی گندی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے میں چلا کر بولی تھی، آج اپنی جان گنوا دوں گی، لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ آنے نہیں دوں گی۔ آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، اسی لیے ایسی بہکی بہکی حرکتیں کر رہی ہیں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ دونوں زور زور سے ہنسے تھے، جبکہ وہ آدمی اب میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہت ہی خوبصورت ہو بلبل، آج تمہاری جوانی کے ساتھ کھیل کر بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ابھی وہ اپنی حد تجاوز کرنے کے لیے میرا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لایا ہی تھا
جب میں نے بہت پھرتی سے پیچھے رکھے گلدان کو اس کے سر پر دے مارا تھا اور اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا جبکہ میرا شوہر ایک کونے میں سہم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے وہی ٹوٹا ہوا گلدان اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے مزید سختی سے بولی تھی، اور اگر تم نے بھی مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، اور جب اپنی حفاظت کرنے پر آتی ہے تو سامنے کون کھڑا ہے وہ یہ تک بھول جاتی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی جرأت کی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے سے باہر آ گئی تھی اور سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی ہوئی تھی۔ میں بنا انہیں پریشان کیے ان کے برابر میں جا کر لیٹ گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ درندہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کا سودا کرتا ہے، وہ بھی ایک جوئے کے اڈے پہ؟ کافی دیر تک میں لیٹے لیٹے روتی رہی تھی اور کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح میری آنکھ کمرے کی دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ میری ساس بھی جاگ گئی تھی اور مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا تو اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ پولیس افسر کھڑے ہوئے تھے۔ لیڈی پولیس میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالتے ہوئے بولی، ایک شخص کو زخمی کرنے کے الزام پر تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی اسپتال میں ہے، دعا کرو وہ زندہ بچ جائے، اگر اسے کچھ ہوا تو تم پکا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو گی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی، وہ میری عزت پہ حملہ کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنی حفاظت میں اس پر گلدان مارا تھا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی صحن سے ایک عورت کی چنڈخارتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، اس عورت کو گرفتار کرو نہیں تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ میرا شوہر اکثر اس کا نام گھر پر لیتا تھا۔ یہ عورت اس کی محبوبہ ہے، آپ نہیں جانتی، یہ عورت بہت بڑی چکر باز ہے، اس کو گرفتار کرو۔ یقیناً میرے شوہر نے اس کو پیسہ نہیں دیا ہوگا جب بھی اس نے میرے شوہر پر حملہ کیا ہے۔ لمحے میں 2 پولیس اہلکار اس عورت کے سامنے سے ہٹے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے اس لڑکی سے میں پہلے کبھی مل چکی ہوں، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پولیس لیڈی کو ہی دیکھتے ہوئے بولی، میری بات کا یقین کریں میڈم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اپنی حفاظت کی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ میرے شوہر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی وہیں پر تھے، مگر وہ لوگ مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کو جو بھی صفائی پیش کرنی ہے آپ پولیس اسٹیشن میں کرنا، آپ کا بیان وہیں پہ لیا جائے گا۔ فی الحال آپ کو الزام کے طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میری سانس میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بری طرح رو رہی تھی لیکن میری ایک بات نہیں سنی گئی تھی اور باہر پولیس وین میں مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ پورا محلہ ہی اکٹھا ہو چکا تھا، ہر طرف ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے حوالات میں قید کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد تمہارا بیان لیا جائے گا۔ میں سر گھٹنوں میں دیے بری طرح سسک رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ پولیس کو بیان دے دوں گی، ہر ایک بات بتاؤں گی کہ میرے شوہر کہاں پہ جوا کھیلتے ہیں، ان کی کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں اور وہ آدمی کس نیت سے ہمارے گھر میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جو قتل یا کسی شخص کو زخمی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کر رہے تھے تو اس کا کوئی کیس نہیں ہوتا، سزا ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ غلطی آگے جا کر مجھے کتنا بڑا نقصان دینے والی تھی۔ میں ابھی حوالات میں بیٹھی اپنے منصوبے طے کر رہی تھی جب اچانک ایک لیڈی پولیس افیسر اندر آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آ جاؤ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔
ویسے ایک بات کہوں، تم ہماری پہلی ایسی قیدی ہو جو آتے ہی جا رہی ہے، ورنہ ایسے کیس میں بھی پورا پورا دن تو لگ ہی جاتا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی فوراً باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور کافی اچھی حالت میں تھا۔ یقیناً میری ساس نے ہی اس کو سیدھا کر کے جہاں بھیجا تھا۔ میرے باہر آتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اترا ہوا خون مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بنا مجھ سے کوئی بھی بات کیے باہر نکل گئے تھے، جبکہ میں بھی پیچھے پیچھے لپکی تھی۔ میں باہر آئی تو وہ بائک سٹارٹ کر کے جا چکے تھے۔ میں بنا کچھ کہے ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے کچھ کہوں، ان سے پوچھوں یہ سب رات کو جو ہوا کس بات کا تماشا تھا، آپ میری زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں جو جنون نظر آ رہا تھا اس نے مجھے خاموش رہنے پر ہی آمادہ کر دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی جیسے ہی صحن میں رکی، انہوں نے اچانک ہی میرا بازو تھام کر مجھے زور سے زمین پر دھکیلا تھا اور ایک زوردار لات میری کمر پر مارتے ہوئے بولے، تمہیں کیا لگا تھا گھر لا کر میں تمہارے پاؤں پکڑوں گا، تم سے معافیاں مانگوں گا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ کہتے ہی انہوں نے غصے میں میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں بری طرح روتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ظلم آپ نے مجھ پر کیے ہیں، میری کیا غلطی؟ میری کہنے کی دیر تھی کہ جب انہوں نے ایک ساتھ 2-4 تھپڑ میرے منہ پہ مارے تھے اور مجھے زور سے ایک بار پھر زمین پر دھکیلتے ہوئے بولے، جب میں تجھے اجازت دے رہا تھا تو اس مرد کے ساتھ تعلق بنا، تو پھر تو نے کس بات کا تماشا کیا؟ ضرورت کیا تھی اس کے سر پر گلدان مارنے کی؟ تجھے پتہ ہے اگر وہ مر جاتا تو ابھی تیرے ساتھ ساتھ میں بھی اندر ہوتا اور جوئے کے تمام ممبر اندر ہوتے۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے رات والی غلطی کی سزا ہر قیمت پر ملے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے موٹر کے پائپ سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، ان کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن اس فرعون صفت عورت نے انہیں نہیں روکا تھا، بلکہ خاموشی سے کھڑی اپنے بیٹے کے کارنامے کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مار مار کر لہولہان کر دیا تھا۔ جب وہ تھک گئے تو مجھے دور دھکیلتے ہوئے بولے، میں آج سے اپنے تمام تعلقات تجھ سے ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی عورت پولیس اسٹیشن کی شکل دیکھنے تک نہیں گئی، اور تو حوالات کی سیر کر کے آئی ہے۔ تو جیسی عورت کو اب میں اپنا نہیں سکتا جو اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے۔ میں اشفاق احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر کے میری دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جس کے پاس آخری سانس بھی نہیں بچی تھی، اور پھر بھی اسے قتل کیا جا رہا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں اپنا آپ سنبھال ہی نہیں پائی تھی اور اسی پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے پیچھے آگے کوئی نہیں ہے۔ میرے باپ کا انتقال کچھ ہی روز پہلے ہوا تھا، ماں تو بچپن میں ہی گزر گئی تھی، اور اب یہ صدمہ مجھ میں برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا۔ ماں باپ بھی اکلوتے تھے، میرا کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں تھا جن کے گھر میں جا کر اپنی زندگی آگے کی طے کر دی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ رات کے وقت میرے ہی کمرے میں کھلی تھی۔ میری ساس میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے جیسے دن کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا، میری جان ایک بار پھر ہلکان ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب تم ہوش میں آ چکی ہو، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تم صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ خیر اب اپنا سامان لو اور جو تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا اور ہمارے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ اب تم اس گھر کے لیے
न महरम हो चुकी हो। जबकि मैं इसके आगे हाथ जोड़ते हुए रोई, अम्मा ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा इस दुनिया में इस घर के अलावा कोई नहीं रहा। आपका बेटा जब मुझे तलाक दे रहा था, आपने क्यों नहीं रोका? मैंने किसी गलत काम के लिए तो मना नहीं किया था, ना जो वो कर रहे थे वो नाकाबिले कबूल था। अगर मैं इस आदमी के साथ तलक बना लेती तो आपको लगता है कि वो मुझे कबूल करते? हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस घर से धिक्कार कर निकाल देते, बल्कि हर जहाँ में मुझे बदनाम करते। आप अच्छी तरह जानती हैं आपका बेटा गैरत के मामले में कैसा है। अभी मैं मज़ीद गहरी सोच में डूबती, इसी वक्त घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। मैं फ़ौरन होश की दुनिया में लौट आई थी। इस वाक़े को पूरे 2 महीने बीत गए थे। मैंने नज़र घुमाकर दरवाज़े की तरफ देखा तो न जाने क्यों मेरा दिल अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया था। यकीनन इस वक्त मेरे साहब शोहर ही आए थे। मैं दरवाज़ा खोलने नहीं जा सकती थी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा इनसे पर्दा था। जब भी वो घर में होते थे, या तो मैं किचन के अंदर छुप जाती थी या छत पर चली जाती थी, या अपनी सास के कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। खाना वगैरह भी मेरी सास ही इनको दे दे रही थी। दरवाज़ा दोबारा बजने लगा तो मेरी सास गुस्से से बाहर आई थी और मुझे देखते हुए बोली, बहुत ही कोई ढीली औरत हो। नज़र आ रहा है तुम्हें कि दरवाज़ा बज रहा है, मगर बहरी बनकर खड़ी हो, दरवाज़ा खोल नहीं सकती? जबकि मैं फ़ौरन बोली, अम्मा पता नहीं कौन है, कहीं इशफाक ना हो, इसीलिए नहीं गई। जबकि वो नाक मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ चली गई थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक मेरे साबका शोहर ही थे। मैंने फ़ौरन ही किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया था और अल्लाह से दुआ करने लगी थी कि ये इंसान कोई अब उल्टी सीधी बात करके मज़ीद मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा ना करे। अभी मैं दवाई ही मांग रही थी जब अचानक किचन का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था और इशफाक की आवाज़ मेरे कान से टकराई थी। कल मुँह ही बाहर निकल, मेरे घर से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती? तुम क्यों मेरे सर पर नाज़ल हो अभी तक? जब तक तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी, मेरी दूसरी शादी नहीं होगी। तुम्हारी वजह से मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। दरवाज़ा खोलो वरना इस दरवाज़े को तोड़ दूँगा। मैं रोते हुए बोली थी, खुदा आपको गारत करे इशफाक अहमद, आप मुझे इंसान भी नहीं लगते, हैवान हैं आप। एक औरत की ज़िंदगी तबाह करके आप कितने मुतमिन हैं। अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, आपको ऐसे सज़ा देगा कि आप सिसक कर मर जाओगे। जबकि वो बोला, हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे इस घर से निकाल कर मरूँगा। बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। बाहर से मेरी सास की भी आवाज़ें आने लगी थी, जब अपने बेटे को टोक रही थी कि इस तरह बात मत करो, तुम अंदर चलो, तुम अभी इससे पर्दा करोगे। जबकि वो अपनी माँ को झड़कते हुए बोला, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, भाड़ में जाए इसकी इज्जत, आज के आज मैं इसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे नरगिस से शादी करनी है। मुझे सब मालूम था ये सब क्यों हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही थी। मेरी सास अपने बेटे को जैसे तैसे वहाँ से ले गई थी। ज़िंदगी अचानक इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरा वक्त मैं किचन में ही रही थी जब तक मेरे शौहर घर में मौजूद थे। वो तकरीबन 3 घंटे बाद घर से बाहर गए थे। इस दौरान मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था और वज़ू भी बना लिया था। नमाज़ पढ़ने का इरादा था, लेकिन किचन में ऐसी जगह नहीं थी कि मैं नमाज़ पढ़ पाती। अपनी सास से पूछकर मैं अब बाहर आ गई थी और इनके कमरे में ही बैठकर मैंने नमाज अदा की थी। बरगाहे इलाही में हाथ बुलंद करते हुए मैं फूट फूट के रोने लगी थी। जवानी मैंने अज़ियत में गुजारी थी। मेरे पापा हमेशा मुझे घर में तन्हा छोड़कर चले जाते थे। न जाने वो कौन सा काम करते थे। पूछती थी तो अक्सर गुस्सा करते थे कि मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, तुम्हें किस बात की टेंशन है? बस घर में नहीं होता, तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। फिर अचानक एक रोज़ उन्होंने
مجھ پر دھماکہ کیا کہ رات کو تمہارا نکاح ہے، میں نے تمہارا جہیز، تمہارا سامان تمہارے سسرال بھیج دیا ہے، تم خود کو تیار کر لینا اور ہو سکے تو تھوڑا میک اپ وغیرہ کر لینا۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں اس وقت ان کے سامنے احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے آ کر مجھے سرپرائز کیا تھا، میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی اور چپ چاپ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی میرے شوہر مجھے گھر لے آئے تھے اور پھر ٹھیک نکاح کے 1 مہینے بعد مجھے معلوم ہوا میرے بابا سفر میں ہی انتقال کر گئے ہیں۔ نہ میں ان کا آخری بار چہرہ دیکھ پائی تھی، نہ ان کی تدفین ہو پائی تھی۔ بس صرف ہم تک ایک آدمی نے آ کر اطلاع پہنچا دی تھی اور ان کا ایک پیغام دیا تھا کہ اب میرا گھر یہیں ہے، مر جاؤں جی جاؤں مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ اس دن میں خوب روئی تھی، اتنا کہ میری آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی برباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے جوتے کی نوک پہ رکھنے لگا تھا۔ میری ساس پورے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بالکل صحت یاب تھی اور ابھی جوان تھی، مگر وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں بھی انہیں کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں تھی، یعنی میری بھی ماں تھی۔ میں نے کبھی بھی ماں کا پیار نہیں لیا تھا، اسی لیے میں ان کو اپنی ماں ہی مانتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، ان کی تلخیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اولاد کے لیے مجھے طعنے ملنے لگے تھے۔ کتنی دفعہ میں نے ان کے بیٹے سے اور ان سے کہا کہ ایک دفعہ ہم دونوں میاں بیوی اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کروا لیتے ہیں، مگر نہ یہ بات میرے شوہر نے سنی اور نہ ہی ساس نے۔ دونوں کو کہنا تھا کہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، صرف تم بانجھ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں ہر طریقے سے ٹھیک تھی، مگر وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے الزام صرف میری ذات کو دیا جا رہا تھا۔ اور پھر کچھ سالوں بعد میرے شوہر نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے میری زندگی مٹی ہو گئی تھی، اور اس رات جو ہوا اس کے بعد سے میری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنا آپ بہت حقیر سمجھنے لگی تھی۔ جو لوگ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، جہاں میرا رہنا مناسب بھی نہیں تھا، میں وہیں زبردستی رہ رہی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بہت جلد مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میں کتنا ہی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر لوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہ پاؤں گی۔ اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی تھی، اور پھر وہی نماز پر ہی سر رکھ کر آنکھیں موند چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ پیٹھ پیچھے میرے خلاف کتنی بڑی سازش رچی جا چکی ہے۔ میری آنکھ مغرب کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ وہیں پر پہلے میں نے وضو بنا کر نماز ادا کی تھی اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری ساس کی بہن اور نرگس آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں دوبارہ کمرے میں چھپنے لگی تھی، جب وہ عورت مجھے پکارتے ہوئے بولی، اے لڑکی ادھر آؤ۔ ان کی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کی طرف جانا پڑا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی نرگس اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی، کیوں ذلیل کی طرح میرے سسرال میں رہ رہی ہو؟ سمجھ کیوں نہیں آتا تمہیں یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی تم؟ جبکہ میں 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، تم جو یہ سب کر رہی ہو نرگس، تم کبھی آباد نہیں ہو پاؤ گی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر تباہ ہوا ہے۔ جبکہ اس کی ماں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم ہوتی کون ہو میری بیٹی کو بد دعا دینے والی؟ آج تم دیکھنا اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا، یہ بات اب طے ہے۔ اور باجی اگر آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا آپ کی ہی بیٹے سے کہہ کر آپ کو بھی یہاں سے چلتا کرواؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ماں بیٹی چلی گئی تھی، جبکہ میری ساس دوپٹہ منہ میں دبائے اب رونے لگی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھا تھا۔ یہ خاتون ان سے کس طرح بات کر کے گئی تھی اور انہوں نے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اماں یہ سب کیا تھا؟ آپ کو یہ کس طرح بول کر گئی ہے؟ اور آپ نے ابھی میرا جملہ اپنا مکمل کرتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ خاتون میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔
जितना मैं तुम्हें यहाँ रख सकती थी मैंने रख लिया, मगर अब मैं बेबस हूँ। बेटा, अगर हो सके तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और अपने लिए कोई नया ठिकाना तलाश कर लो, क्योंकि रात जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हें कभी भी जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर मेरा दिल थम गया था। मैं इनको देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ है अम्मा? ये सब क्यों बोल रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं अभी अपना जुमला मुकम्मल करती हूँ इससे पहले ही वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा तुम किसी झोंपड़ी में जाकर रह लो, कहीं और चली जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये घर अब तुम्हारे रहने के लायक नहीं रहा। यहाँ पर जिन लोगों का हक है वो फिर ऊन बन चुके हैं। जबकि मैं बेख्तियार बोली, मगर आप इस घर की मालकिन हैं, आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? वो उदास लहजे में बोली, जब औलाद बड़ी हो जाती है और ख़ुद मुख्तार होकर कमाना शुरू कर देती है तो माँ की हैसियत दो कौड़ी की होकर रह जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। नरगिस ने न जाने मेरे बेटों को क्या घोल के पिला दिया है कि इसे इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं चारों तरफ से बेबस हो गई हूँ। इनकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से सर झुका लिया था। आज इस औरत की बातें सुनकर इतना अंदाज़ा ज़रूर हो चुका था कि ये खातून मेरे हक में है और मेरे लिए अच्छा ही चाहती है। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझे एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे मुसलसल टेंशन हो रही थी कि जो बातें खाला और नरगिस बोल कर गई हैं और जिस तरह अम्मा ने मुझे कहा था, इन सब का क्या नतीजा निकलने वाला है। आज मेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है? मुसलसल मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी। बमुश्किल मुझे सोए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे जब अचानक मुझे वाज़ह तौर पे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मेरी आंख फ़ौरन खुल गई थी, लेकिन अगला लम्हा मेरी सांस रोक चुका था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर नशे की हालत में खड़े हुए थे। वो करीब आते ही मेरी कलाई थाम चुके थे और मुझे देखते हुए बोले, आज तुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। कितनी दफ़ा कहा है मेरे घर से चले जाओ, मुझे नरगिस से शादी करनी है, लेकिन तुम मेरी बात समझ ही नहीं आई। अब तुम गुनहगार होगी, इद्दत में तुम्हारी मैं इस्मतदारी करूँगा। इसकी बात सुनते ही मैं रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। इसकी माँ को पुकारने लगी, मगर वो तो नींद की गोली लेकर सोई थी। इनके सामने कोई ढोल भी बजा देता, वो अब किसी कीमत पर नहीं जाग सकती थी। वो मुझे घसीट कर अपने कमरे में ले जाने शुरू हो गया था, जबकि मैं इसे धकेलते हुए बोली, खुदा के लिए मत करो इशफाक, क्यों अल्लाह के अजाब से नहीं डर रहे? वो रब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मेरे हाल पे रहम खाओ, छोड़ दो मुझे। मैं इद्दत में हूँ, मगर वो तो फिर ऊन बन चुका था। ज़बरदस्ती मुझे कमरे के अंदर ले आया था। अभी वो मुझे बिस्तर पे धकेलता, इससे पहले ही मैंने इसे दूर धकेला था और इसे देखते हुए बोली, इस दिन भी मैंने अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दी थी, आज भी नहीं आने दूंगी। मैं चली जाऊंगी इस घर से। मैं वादा करती हूँ सुबह होते ही मैं इस घर को छोड़ दूंगी। मैं झोंपड़ी में जाकर रह लूँगी, रोडों पर भीख मांग लूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे गुनहगार मत करो। मेरा रब मुझे माफ़ नहीं करेगा, प्लीज़ मुझे बख्श दो। लेकिन वो तो हैवान बन चुका था। वो मुझे अभी दोबारा पकड़ता। इसी पल मैं अपनी जगह से खड़ी हुई थी और इसे धकेल कर बाहर की तरफ भाग गई थी। मैंने अब अपने कदम अपनी सास के कमरे की तरफ नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि मुझे मालूम था इसके पास डुप्लीकेट चाबी है। इस वक्त जितना खूनख्वार वो हो रहा था वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसीलिए मैं मेन दरवाज़ा खोलकर रोड पर भागना शुरू हो गई थी। अभी मैंने कुछ ही कदम अबूर किए थे जब मुझे पीछे से इसी की कदमों की आवाज़ आई थी। मैं पलटी तो वो मेरे पीछे जानवरों की तरह दौड़ रहा था। मेरी जान निकलने की दर पर आ गई थी। मैं अब नंगे पाँव जितनी शिद्दत से भाग सकती थी मैं भाग रही थी। मैंने दुपट्टा अपने चेहरे पे किया हुआ था। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने अल्लाह के एक काम की भी पैरवी करना चाहती थी, लेकिन इस हैवान से भी बचना चाहती थी। मेरे पाँव में बुरी तरह पत्थर चुभ रहे थे।
تکلیف سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں نہیں رک سکتی تھی۔ میں بھاگے جا رہی تھی، جتنی شدت سے بھاگ سکتی تھی اتنی شدت سے بھاگ رہی تھی، جب اچانک میری نظر ایک مسجد پر گئی تھی۔ میں اس سے اب کافی آگے آ چکی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر اسی سے مدد مانگنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگی تھی۔ مسجد کے قریب پہنچ کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی بھی ہوئی تھی، اس وقت مسجد کیوں کھلی ہوئی ہے؟ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے مسجد میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے لگا تھا اس وقت کچھ لوگ تو ہوں گے، مگر صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ایک نظر باہر کی طرف ڈالی تھی۔ اشفاق مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی اس انسان کے قریب آ گئی تھی، اور جیسے ہی میں نزدیک آئی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ بیٹھا ہوا تھا، زندہ سلامت۔ میں کپکپاتی آواز میں بولی، بابا آپ؟ میری آواز سنتے ہی انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے انہیں بھی سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بولے، یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جبکہ میں اچانک ہی میں روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ جس انسان کے لیے میں نے سنا تھا کہ وہ مر گیا ہے، میری دنیا سے جا چکا ہے، وہ انسان زندہ تھا۔ اس وقت جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی تھی شاید ہی کسی بیٹی کو محسوس ہو سکتی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صحرا میں مجھے چھت مل گئی ہو۔ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر میرے باپ نے میرے آنسو صاف کیے تھے اور میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولے، لاڈو ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو اور اس حالت میں کیوں ہو؟ جبکہ میں ان کو تھامتے ہوئے بولی، بابا میں نے سنا تھا آپ مر چکے ہیں۔ اس آدمی نے کہا تھا آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے میرے لیے پیغام پہنچایا تھا، مجھے اپنے شوہر کے گھر کو ہی گھر سمجھنا ہے۔ یہ سب کیا تھا بابا؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کو فی الحال انڈر گراؤنڈ ہونا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ وہ مر چکے ہیں تاکہ دشمن کو یہی لگے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر فی الحال وہ اس مسجد میں پیش امام کے طور پر رہ رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی انہیں اپنی تمام حالات ان کو بتائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مجھے گلے لگا کر اس پر خوب روئے تھے۔ وہ میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عورت تمہارا خیال رکھے گی، لیکن اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ میں فوراً ان کی نفی کی تھی وہ اپنی ساس کی اچھائی بیان کی تھی کہ وہ عورت تو مجھے 2 مہینے سے اپنے گھر میں رکھ رہی تھی، مگر اب حد تجاوز ہو گئی اور آج میں اپنی عزت بچا کر یہاں آئی ہوں۔ جبکہ بابا نے مجھے فوراً مسجد میں موجود اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنی عدت وہیں پہ گزاری تھی اور انہوں نے میرے لیے ایک لڑکا بھی تلاش کر لیا تھا، اور وہاں کے اصل پیش امام کے بیٹے سے میری شادی طے کر چکے تھے، جو کافی رئیس تھا، اور کچھ ہی روز پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ میرا نکاح میرے باپ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت تھی بابا جو کام کرتے تھے اس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایک محفوظ سہارا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا یہ انسان بھی میرے پہلے شوہر کی طرح ہی میرے ساتھ برتاؤ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اب حاملہ بھی ہو چکی ہوں، جبکہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس روز نشے کی حالت میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں معذور ہو گئی ہیں۔ نرگس نے ان سے شادی سے منع کر دیا ہے۔ ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ میں جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، جتنی تکلیف اور دکھ میں نے برداشت کیے ہیں، ان سب کا مداوع میرے دوسرے شوہر کی صورت میں ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیے تھے ان کو سزا مل گئی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے،
جو آپ زندگی میں کرو گے اس کی سزا آپ کو زندگی میں لازمی ملے گی۔ اللہ بہت مہربان ہے اور اس کی رسی جب تک ہی دراز ہے جب تک وہ چاہتا ہے، اور جب وہ رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔